प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। दुनिया को लाहक 5 बड़े खतरात की फहरिस्त में पानी का बहरान भी शामिल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान भी पानी के बहरान और साफ पानी की अदम फराहमी जैसे अहम और बुनियादी मसले का बदतरीन शिकार है। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में किया जाता है जो सबसे ज्यादा पानी के मसाइल से मुतासिर हैं। UNDP और पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान को 2025 तक पानी की शदीद कमी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके आसार मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नजर आना शुरू हो चुके हैं। आबी माहिरीन के मुताबिक इस हवाले से अगर हंगामी इक़दाम नहीं उठाए जाते तो 2040 तक पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा पानी की किल्लत का शिकार मुल्क होगा। दुनिया भर में ममालिक अपने दस्तयाब पानी का 40% ज़ख़ीरा करते हैं, जबकि हम अपने दस्तयाब पानी का सिर्फ 10% ही महफूज कर पाते हैं। पानी को महफूज करने का कोई मुअस्सर निज़ाम न होने की वजह से पाकिस्तान का सालाना 29 मिलियन एकड़ फुट पानी समंदर बुर्द हो जाता है, जबकि दुनिया भर में औसत शरह 10 मिलियन एकड़ फुट है। आबी माहिरीन के अंदाजों के मुताबिक ज़ाया होने वाले पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए मंगला डैम जितने 3 बड़े डैम दरकार हैं। WWF के मुताबिक पाकिस्तान के पास 250 अरब क्यूबिक मीटर पानी की मिकदार मौजूद है, जिसमें से 90% ज़राअत, 4% सनत और 6% पानी घरेलू इस्तेमाल में लाया जाता है। 1972 में पाकिस्तान की आबादी 7 करोड़ के करीब थी, जबकि हमारे पानी के वसाइल 246.8 बिलियन क्यूबिक मीटर थे। 2020 में पाकिस्तान की आबादी 23 करोड़ पर पहुंच गई, मगर वाटर रिसोर्सेज उतने ही रहे। काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन वाटर रिसोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान ने 2005 में पानी की कमी की रेड लाइन अबूर कर ली थी। मुल्क की 80% से ज्यादा आबादी पानी के मसाइल का शिकार है। पाकिस्तान का 73% इलाका जेर ज़मीन पानी पर डिपेंडेंट है। दुनिया का कुल जेर ज़मीन पानी का 9% सिर्फ पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, जो अमरीका और इंडिया के बाद सबसे ज्यादा है। पीने के साफ पानी के फराहमी के मसाइल इसके अलावा हैं। पाकिस्तान के 96% शहरी और 89% देही आबादी साफ पानी से महरूम है। वजारत मौसमियात के मुताबिक 40% अम्बात आलूदा पानी के बायस हो रही हैं। ये तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि पाकिस्तान को पानी के मसाइल के हल के लिए किस कदर संजीदा इक़दाम उठाने की ज़रूरत है और इसमें हम कितनी देर कर चुके हैं। दुनिया भर में वाटर मैनेजमेंट प्लान्स बनाए जाते हैं, रिसर्चेज होती हैं, मगर हमारे यहाँ डैम्स और पानी जैसे बुनियादी मसाइल को भी सियासत की नज़र किया जाता है। सवाल यह है, हल और प्लान क्या है? कौन करेगा? कब करेगा? 20 साल पहले मिलने वाली वार्निंग्स पर काम क्यों नहीं किया गया? इसी पर पैनल से बात करेंगे। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान पानी की बदतरीन कमी का शिकार, बड़ी सियासी जमातें बारियां ले चुकी, रेड लाइन अबूर हो चुकी, जिंदगी का बुनियादी जुज़्व पानी किसी की तरजीहात में क्यों नहीं? ज़ैगम साहब, कोई प्लान है हमारे पास? कोई स्ट्रेटेजी है हमारे पास? 20 साल पहले हमने रेड लाइन अबूर कर ली, सब ने बारियां भुगता ली, मगर पानी यानी जो जिंदगी है वो किसी की भी तरजीह नहीं है। मैंने तो कोई प्लान नहीं देखा, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं देखी जो पाकिस्तान के पानी के मसले पर कोई उसका एनालाइज करती हो और इस मसले का हल बताती हो और मुस्तकबिल में कैसे इस सबसे बड़े पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसाइल हैं उनमें से इस एक मसले को निपटती हो। देखिए, पाकिस्तान में एक तो हमारा मसला ये है कि हमने पाकिस्तान को उस तरह इमेजिन ही नहीं किया जिस तरीके से वो है। पाकिस्तान एक दरिया की वादी का नाम है जो दरियाए सिंध की वादी है। पाकिस्तान उस पानी पर कायम है जो उन ग्लेशियर्स से आता है जो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में है। मॉनसून की हवाओं पे जिंदा है और दरियाए सिंध और इसके माविन दरियाओं के पानी से जिंदा है। और इसमें रहने वाले लोग 1947 से नहीं, लाखों साल से इस दरिया की वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनकी एक तहजीबी हम आहंगी है। तो हम उस पानी के बारे में बात नहीं करते, उस मसले के बारे में बात नहीं करते जो हमारी रूह है। और इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज है, सबसे बड़ी बात है कि वो उस पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स को डिस्टर्ब कर रहा है। जिस तरीके से पानी हमारे पास आता है उसकी वजह से वो ग्लेशियर्स वो मेल्ट कर रहे हैं, बड़ी तेजी से मेल्ट कर रहे हैं और एकदम से दरियाओं का पानी कम हो सकता है। ग्राउंड वाटर हमारा कम हो रहा है और हमने अडॉप्ट करना है, जिसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। कुछ टेक्नोलॉजी बहुत आसान है, मसलन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। दिल्ली में आप कोई इमारत नहीं बना सकते जब तक कि उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को महफूज ना करें।
اور یہاں اسلام آباد میں جہاں خدا اتنا پانی دیتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے بہت زیادہ کہ آپ دریائے سندھ سے پانی کھینچنے کے منصوبے بنائیں، یہاں پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہے۔ ہم نے زراعت کو ایڈجسٹ کرنا ہے کہ جب یہ بارشوں کا پیٹرن تبدیل ہوگا تو ہم کیسے اپنی فصلوں کو ایڈجسٹ کریں گے۔ جو پانی کی غربت پیدا ہو گئی ہے، کچھ کے پاس پانی ہے کچھ کے پاس نہیں ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ اور دیکھیے اہم ترین بات، پانی ابھی تک پانی میں کمی نہیں آئی، پانی کم نہیں ہوا پاکستان میں اس وقت تک، خطرہ موجود ہے۔ اس وقت تک کیا ہوا ہے، آپ کی آبادی بڑھی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ آبادی کا ہے، نمبر 1۔ 1947 میں ایک پاکستانی کے پاس 5600 جو کیوبک میٹر ہے وہ پانی تھا، 5600۔ اس وقت ہے 930، تقریباً 5 گنا کم ہو گیا۔ ٹھیک ہو گیا، لیکن اس وقت ہماری آبادی تھی 4 کروڑ، اس وقت ہے 24 کروڑ، 5 کروڑ آبادی بڑھ گئی۔ ٹھیک، تو فیکس پانی اتنا ہی کم ہوا ہے جتنی ہماری آبادی بڑھی ہے۔ جب تک ہم آبادی کو نہیں روکیں گے پانی کی دستیابی کم ہوتی جائے گی، مسلسل کم ہوتی جائے گی۔ درست، تو ہمیں ایک ایسی سوچ لے کر آنی ہے جو اس مسئلے کو بڑے انداز میں دیکھے، جو اس مسئلے کے تمام حل دیکھے اور ان تمام جو حل ہیں ان کو ساتھ لے کر چلے۔ ابھی تو افتخار صاحب ہمیں سوچ کی تلاش ہے، ہم زرعی ملک ہیں، پانی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، زراعت کس حد تک سٹیک پر لگ گئی ہے اس پورے معاملے کی وجہ سے؟ ایک بات بڑی بنیادی کہی ہے زیغم صاحب نے، جھیلوں کے حوالے سے پاکستان کے اندر جیسا یہ کہا کہ اصل میں آبادی کا جو دباؤ ہے وہ وجہ ہے پانی کی کمی کی۔ ہم نے ڈیمز 2 بنائے اور تیسرا ڈیم ہم بنا نہیں پائے، سیاسی وجوہات تھیں، لیکن ہم جھیلیں تو بنا سکتے ہیں۔ یعنی صوبوں کے درمیان جو پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے اس میں ہمیں پڑھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا کہ جو بارشوں کا پانی ہے جو بہت زیادہ ہے، کیا اس کو ہر صوبہ اپنے علاقے میں جھیل بنا کے استعمال کر سکتا ہے، روک سکتا ہے؟ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو ہے واٹر لیول کا بڑھنا، اور زیر زمین جو ہمارا کڑوا پانی ہے وہ کڑوا نہیں رہے گا اگر ہم بارش کے پانی کی جھیلیں بنائیں گے، بہت بڑی جھیلیں، اور یہ کوئی 200 400 میل لمبی جھیلیں بھی بن سکتی ہیں اگر ہم نے اسٹڈی کی ہو کہ کن علاقوں میں بن سکتی ہیں۔ ہمارے پاس 2 دریا خالی رہ جاتے ہیں، ستلج و بیاس۔ جب پانی آتا ہے تو کیا اس کو ان دریاؤں میں پانی کو بھر کے روکا جا سکتا ہے فار 3 months اور 4 months اور 5 months، تاکہ اس کے قریبی جو 100 میل 150 میل کا علاقہ ہے انڈر گراؤنڈ جو واٹر ہے اس کا واٹر لیول بھی اونچا ہو اور پانی بھی ان کو میٹھا ملے۔ یہ بالکل حقیقت ہے زیغم کی بات میں کہ ہم اس پہ کوئی سنجیدہ پروگرام نہیں ہے ہمارے پاس۔ ابھی سوچنا شروع کریں گے، اور سوچنا شروع کریں۔ میں نے آج یہ بات کی جھیلوں والی کہ میں کوئی پانی کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو دنیا میں نے دیکھا ہے کہ دنیا کے اندر بارشی پانی کو ضائع نہیں کیا گیا، اور یہ ہمارا جو سوات اور دریائے ناران کے اندر پچھلے 4-5 سال سے یکدم جو جس کو ہم فلیش فلڈ بولتے ہیں آ رہا ہے، اس کا جو نقصان ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اور بڑی خطرناک ایک واقعہ ہونے والا، اللہ رحم کرے، کہ ہم نے جو دریا نیلم پر نیلم جنم کا جو ہم نے ڈیم بنایا ہے اس ڈیم میں کچھ خرابیاں جنم لے رہی ہیں، ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ تو میں ایک عام شہری کے طور پہ جو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں بارشوں کے پانی کو محفوظ کرنا چاہیے۔ درست۔ اچھا ہم پانی کی اہمیت پر بات کر رہے ہیں، یا گفتگو میں نظر آتا ہے کہ ابھی تو ہمارا تھاٹ پروسیس بھی نہیں شروع ہوا، اور میں پوچھ رہی ہوں کہ جی پلاننگ کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے، امپلیمنٹیشن کب ہوگی اور کس طریقے سے ہوگی؟ یہاں پہ ڈیمز کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہمیں 3 ڈیمز درکار ہیں، ہم ایک ڈیم کی طرف نہیں بڑھ پاتے ہیں، حالت میں کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کتنا بڑا کرائسس بن سکتا ہے 25 کروڑ کے ملک کی آبادی کے ساتھ۔ بن گیا۔ دیکھیے یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ کرائسس کی ہمیں خبر بہت سال پہلے دے دی گئی تھی، تو اس میں در حقیقت جو پہلی رپورٹ ہمیں اس طرف اشارہ کر رہی تھی وہ 1950 میں آئی تھی کہ آپ
اس طرف بڑھ رہے ہیں اور پھر بڑھتے چلے گئے. 1995 میں تو ہم ایک اور کیٹیگری میں شامل ہو گئے نا, جس میں کہ کم یہ جس کا کرائسس کی انہوں نے ڈیٹس دینا شروع کر دی کہ اس تاریخ تک آپ کا پانی جو ہے وہ اتنا رہ جائے گا اور اتنا رہ جائے گا, یہ شروع ہو گیا تھا. تو آپ نے درست فرمایا کہ ہم جس طرح باقی چیزوں میں الگ ٹاپ ملک چلا رہے ہیں, تو ہم نے ایک بہت ہی بنیادی اور اہم مسئلے کو بھی اسی طرح نظر انداز کیا. ڈیمز کے اوپر ہم سیاستیں کرتے رہے, ڈیمز کے اوپر فنڈ اکٹھے کرتے رہے الٹے سیدھے, لیکن ہم ڈیم نہیں بنا سکے. اور باقی بھی جو تنظیم جس طرح پانی کو کیا جاتا ہے وہ ہم اسے کوئی مرتب طریقہ کار اختیار نہیں کر سکے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو ہم موسمیاتی تبدیلیوں کی بات کرتے ہیں, گرمی بڑھ رہی ہے, آبی چکر ڈسٹرب ہو رہا ہے, بارشوں کا پیٹرن چینج ہو رہا ہے, ان ساری باتوں سے ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آبادی کی طرف دوستوں نے اشارہ کر دیا. سادہ مثال, ایک گھر میں ایک نلکا لگا ہوا ہے, 2 رہنے والے ہیں وہاں پہ. اب وہ نلکا ایک ہی ہے, وہاں پر رہنے والے اس گھر میں 8 ہو چکے ہیں. تو پانی ہمارے پاس اس طرح ہو رہا ہے. اچھا, یہ زیاں کی جو بات ہے نا, ابھی بھی جیسے زیم صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ اب بھی ہمارے پاس پانی ہے. یعنی اس وقت ہم دنیا میں دستیاب پانی کے اعتبار سے 35واں ملک ہیں دنیا میں. یعنی بہت پانی ہے ہمارے پاس, لیکن ہم کیونکہ غیر مرتب ہیں ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے ہیں. اور دوسری طرف ایک اور فگر دیکھیے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے یہ زیاں کا, پانی ضائع کرنے والے ممالک میں ہمارا 4تھا نمبر ہے دنیا میں. اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ بالکل یہ دونوں چیزیں ریلیٹ کر رہی ہیں اور اس قابل فہم ہے. بات ختم کرتا ہوں. حدیث ہے کہ اگر تم دریا کے کنارے بھی بیٹھے ہوئے ہو تو پانی ضائع مت کرو. کتنی پر حکمت بات ہے, اور میرا خیال ہے ہمیں اس وقت سب سے پہلے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. درست ہو گیا. شہزاد صاحب, ڈیمز کی تعمیر کی بات کی جائے جو ہماری ضرورت بھی ہے, سیاست, تنگ نظری, نسلی لسانی نعرے کی نظر ہمارے رہا, بھارت چین میں دھڑا دھڑ ڈیمز بنائے گئے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہاں پر 1 پیج بھی ہو جاتا ہے نیشنل لیول کے معاملات پر, اور پارلیمانی اور سیاسی طور پر بھی جہاں جہاں اتفاق رائے کرنا ہو جاتا ہے, مگر ڈیم کا مسئلہ کیوں اتنا زیادہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے, اس پر 1 پیج نہیں ہو پاتا؟ کیا یہ اتنا اہم معاملہ نہیں ہے ہمارے لیے؟ میرا خیال ہے اہم تو بہت ہے. بڑے ڈیم بنانا بڑا مہنگا ایک عمل ہے, بہت پیسہ چاہیے اس کے لیے. اور اس کے بعد پھر جو سیاسی قسم کا ہمارے بیچ میں کوئی اختلافات رہتے ہیں کہ کس کے جگہ پہ ہوگا اور کتنا پانی آئے گا. دیکھیے اس میں سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہے پانی کے معاملے میں, اور ہر جگہ ہر ملک میں ہوتی ہے. یہ صرف پاکستان کی بات نہیں ہے, بھارت میں بہت زیادہ سینسٹیوٹی ہے صوبوں کے بیچ میں پانی کے اوپر. لیکن چند چیزیں ہمیں ضرور یاد رکھنی چاہیے. پہلے دریاؤں میں جب پاکستان آزاد ہوا 135 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارے دریاؤں میں بہتا تھا, 135. اب 90 سے 95 تک رہ گیا. آبادی کا بڑھنا اس کے علاوہ اس حد تک ہمارے دریاؤں میں پانی کم ہو گیا. جو ارسا کا ذمہ داری ہے وہ دریاؤں کے پانی کی تقسیم ہے. انڈس ریور اتھارٹی, وہ جو بھی اس کو ایس سے بنتا ہے اس کے بعد, اچھا اس سے تو وہ انڈس ریور کی اتھارٹی ہے جس کے تحت اس نے پانی, دریاؤں کا پانی ہے اس کو کرنا ہے. جہاں تک کہہ رہے تھے فلیش فلڈز اور فلڈز کے بعد جو پانی لیکس, ایک بہت زبردست اور ایک اچھا آئیڈیا ہے جو افتخار صاحب نے کیا, اور اس کو ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ اتنا پانی بارشوں کا آتا ہے, اور خاص طور پہ اب جب اتنی تیز بارشیں ہوتی ہیں تو ہمارے پاس کیا نظام ہے کہ ہم چاہے شہروں میں ہیں چاہے باہر ہیں کہ ان کو ہم اس پانی کو پرزرو کر سکیں. یہ بات بڑے بہتر طریقے سے کر دی گئی. آپ نے ڈیمز کا ذکر کیا, 87,000 ڈیم صرف چین کے اندر ہیں. پاکستان میں چھوٹے چھوٹے ملا کے لوکل والے جو ہوتے ہیں ان کو ملا ملو کے 150 کے لگ بھگ مکمل بنتے ہیں, جن میں سے اصل میں صرف 2 بڑے ڈیم ہیں جن میں 16 ملین ایکڑ فٹ پانی شروع میں پرزرو ہوتا تھا, کنزرو ہوتا تھا. اب وہاں پہ کم ہو کے 9 اور 10 کے بیچ میں آ چکا ہے ملین ایکڑ فٹ پانی. تو یہ ہے آپ کی مکمل سپلائی. وجوہات کیا ہیں یا کرنا کیا چاہیے؟ ہمارے ہاں کسی یونیورسٹی میں واٹر یا ہائیڈرولوجی ایز اے مضمون نہیں پڑھایا جاتا. کوئی ہمارے ہاں ہائیڈرولوجسٹ نہیں پیدا ہوتے. پانی کا مضمون لے کے پی ایچ ڈی یہاں کوئی نہیں کرتا. یہاں ماسٹرز بھی شاید کوئی کم ہی کرتا ہوگا. سب سے بڑی وجہ پانی کی سینسٹیوٹی یا معاشرے میں اس کا نہ اویئر نہ ہونا, انفارم نہ ہونا, یہ وجہ بنتی ہے. دوسری بات ذکر ہوا کہ ہمارے ہاں معاشرے میں جس طرح پانی کا ضیاع ہے اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی ایک تحریک چلائی جائے, ٹی وی پہ چلائی جائے, اویئرنیس تحریک چلائی جائے جس کے اندر لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی پانی اس طریقے سے کم ہو گیا اور اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے. ایگریکلچر, ہمارے ہاں ابھی بھی فلڈ ایریگیشن کا نظام ہے کہ پانی کھلا چھوڑ دو. اس کی وجہ سے جو ایگریکلچر میں پانی ہے بہت زیادہ ضائع ہوتا ہے. ایریگیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو جیسے ڈرپ ایریگیشن کہتے ہیں وہ ہمیں لانی پڑے گی. تو یہ وہ چند بنیادی چیزیں ہیں. بہت ساری باتیں اور ہو گئی, لیکن اگر یہی باتیں ان میں سے بھی کچھ سن لی جائیں اور کہیں نہ کہیں پہ کوئی
پیش رفت ہو تو میرا خیال ہے کہ ہم پانی کے معاملے میں بھی شاید تھوڑا سا بہتر کر پائیں گے۔ پانی کے استعمال کو کیسے کیا جانا چاہیے اور اس بارے میں شعور اور آگاہی اگر مل جائے تو کسی حد تک پانی کا استعمال اور اس کا بچاؤ کیا جا سکتا ہے۔